नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह हम 50th क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम हो, मेरी आवाज़ ना आए, अटक रही हो, समझ ना आ रहा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। और लास्ट क्लास हो नहीं सकी, उसके लिए मैं माजरत करना चाह रही थी कि मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर सकी। बेसिकली आपको पता है घर में काम वगैरह हो रहे थे, तो इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल स्टेबल नहीं था, इस वजह से हमारी लास्ट क्लास बिल्कुल नहीं हो सकी। तो आज हम फतह मक्का को लेकर आगे बढ़ेंगे। फतह मक्का से जो पहले के वाक़यात थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। हज़रत हातिब बिन बल्ता के जो वाक़यात थे वो हमने देख लिया था। उसके बाद अब हातिब बिन अबी बल्ता, उनका वाक़या हमने देख लिया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद अब आगे क्या होगा, आज हम फतह मक्का को देखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र का आगाज़ कर लिया तो सफ़र के दौरान शुरू में ही एक सहाबी आए, एक कुरैशी आए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। और जब आप मक्का के करीब पहुंचने वाले थे तब 3 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उनकी स्टोरीज पहले देखेंगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एंटर होना देखेंगे। तो ये 10 रमज़ान 8 हिजरी का वक्त है। 8 हिजरी आ चुकी है। हिजरी के एतबार से कौन सी गज़वात हुई, कौन सी जंगें हुई, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, 8 हिजरी आ चुकी है। 8 हिजरी में रमजान का महीना है। ये फतह मक्का भी रमजान में हुआ था और गज़वा बदर भी रमजान में ही हुई थी। तो 10 रमजान तमाम मुसलमानों का रोजा था। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर निकले हैं। तकरीबन 10,000 तादाद थी मुसलमानों की, जिसमें से कहा जाता है ज़ईफ एक रिवायत के मुताबिक कि तकरीबन 700 मुहाजिर थे, 4,000 अंसारी थे और 5,000 बाकी कबीलों के लोग थे। बाकी इर्द गिर्द के मदीना के कबीले के जो लोग मुसलमान हो चुके थे वो सारे के सारे। तो तकरीबन 10,000 मुसलमान और सब रोजे से और सब उस वक्त निकले हैं और मक्का की तरफ, मक्का को फतह करने के इरादे से। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इस प्लान को मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंशियल रखने का इरादा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी कि इसकी खबर बिल्कुल भी कुरैश को ना पहुंचे, मक्का वालों को ना पहुंचे, ताकि इसमें जो फतह है उसको यकीनी बनाया जा सके। और इसका मकसद क्या था? मकसद ये नहीं था कि जी मुसलमानों का गलबा हो, एक जो लैंड है, जमीन है, वो हमारे हाथ पे चढ़ जाए, हमारे हाथ में आ जाए, हमारा जो जोग्राफियाई एरिया है वो बढ़ता जाए, ये सारे मकासद नहीं थे। या मक्का की जो रिसोर्सेज है वो हमें मिल जाए, या काबा जब हमारे हाथ में होगा तो हमारा नाम होगा। इस तरह का दुनियावी मकसद किसी किस्म का कोई भी नहीं था। जैसे कि आजकल जब जंगें होती हैं तो जंगों के यही दुनियावी मकासद होते हैं, तो रिसोर्सेज उस कंट्री के हमें मिल जाएं, या हम ज्यादा हो जाएं, बड़े हो जाएं, जोग्राफियाई एतबार से, जोग्राफी के एतबार से, या वैसे लोग ज्यादा हो जाएं, स्ट्रेंथ हो जाए, किसी ना किसी दुनियावी स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए बेसिकली ये काम किया जाता है, जंगें की जाती हैं। लेकिन मक्का को फतह करने का मकसद हरगिज ये नहीं था, बल्कि ये था कि वो काबा जिसको तौहीद की बुनियाद पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसकी बुनियादें उठाई थी तौहीद के लिए, उसको वापस तौहीद का मरकज बना दिया जाए। उसमें जो बुत परस्ती का आगाज हो चुका था बहुत जमानों से, उसका अब मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाए। मक्का को मुकम्मल तौर पर बुत परस्ती से पाक कर दिया जाए और दोबारा तौहीद को, मुकम्मल तौर पे तौहीद को, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत को वहां पर नाफिज कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह एक अल्लाह को मानने के अलावा वहां पर और किसी को ना माना जाए, किसी को ना पुकारा जाए, किसी की इबादत ना की जाए, ना ही दुआएं किसी से मांगी जाए। तो ये था मकसद, इसको लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं और मक्का की तरफ बढ़े हैं। आपको पता है कि जो मुआहिदा था, मुआहिदा हुदैबिया में जो अमन करने का मुआहिदा कायम किया गया था, अमन करने की कंडीशन थी, वो उसके बाद बनु बकर वगैरह कबीले, खुजा के कबीलों की वजह से वो कंडीशन खत्म हो चुकी थी। तो फिर ये हमले का इरादा किया गया। अब मदीना से निकले हैं। मदीना से निकलने के फौरन बाद ही, बाहर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर पड़ाव डाला है, और वहां पर पड़ाव डालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने रोजा खोल लिया है।
روزہ کھولنے کے بعد وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. مکہ سے تشریف لے کر آ رہے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب. تو حضرت عباس بن عبد المطلب کون ہے؟ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اب آپ نے ان کا نام تو بہت دفعہ سنا ہوا ہے، ویسے بھی حدیثوں میں ہم ان کا نام اتنی زیادہ دفعہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچا جن کا بار بار سیرت میں ذکر آیا، کون کون تھے؟ ان میں دو تو وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ایک ابو لہب جو کہ سخت ترین مشکل دشمن تھا، مکہ میں ہی مر گیا تھا. بدر کے بعد مرا ہے لیکن نیچرل ڈیتھ. اس کے بعد ابو طالب تھے جو کہ اسلام قبول نہیں کیا جنہوں نے، لیکن اسلام دوست البتہ ضرور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے تھے. ان کی بھی مکہ میں ڈیتھ ہو چکی تھی. تو یہ دو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر دو باقی چچا جو بچ گئے وہ کون سے؟ ایک حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو کہ شہدائے جو کہ رئیس الشہداء کہلائے، ٹھیک ہے، شہیدوں کے سردار. اور ان کی شہادت کب ہوئی تھی؟ احد کی غزوہ میں، احد کی جنگ میں ان کی شہادت ہوئی، آپ کو یاد ہوگا. پھر رہ گیا کون؟ صرف حضرت عباس رہ گئے، حضرت عباس بن عبد المطلب. ان کی عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آگے پیچھے ہی تھی، بہت زیادہ فرق نہیں تھا، 5 ایک سالوں کا فرق ہوگا اس طریقے سے. کیونکہ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں ایک صحابی حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ اے عباس، کیا آپ عمر میں بڑے تھے؟ یہ بعد کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے. یہ حدیث جو ہے کہ ایک صحابی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ عمر میں بڑے تھے یا اللہ کے رسول عمر میں بڑے تھے؟ یعنی دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہوں گے نا، اور آگے پیچھے ہی ہوں گے. اس زمانے میں اتنا ڈیٹس کا کون خیال رکھتا تھا؟ تو آج کل تو ہم لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، 1 مہینہ 2 مہینہ بھی کوئی بڑا چھوٹا ہے یا 1 2 سال کا بھی فرق ہے، تو ہم لوگ ان چیزوں کو بہت امپورٹینس دیتے ہیں، عمر کو یا برتھ ڈیز کو، سالوں کو، ان چیزوں کو. پرانے زمانے میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں تھی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اہمیت کام کی، عقیدے کی، عمل کی، ایمان کی ہونی چاہیے، ان چیزوں کی نہیں. تو وہ صحابی نے اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھا کہ آپ عمر میں بڑے تھے یا اللہ کے رسول بڑے تھے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بڑے وہ تھے لیکن عمر میں عمر میں چھوٹے تھے. یعنی رتبے میں بڑے تھے، عمر میں چھوٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے بڑے کا جو ورڈ ہے نا وہ ان کے لیے ہی آنا چاہیے کہ وہ رتبے میں بڑے ہی تھے، لیکن عمر میں البتہ میں بڑا تھا. یہ انہوں نے حضرت عباس نے بتایا. تو تھوڑا بہت فرق ہوگا. حضرت عباس کا ہم نے غزوہ بدر کے بعد ذکر پڑھا تھا کہ غزوہ بدر میں انہیں قید کر لیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولا کہ تمہیں اتنے پیسے دینے ہوں گے اپنی جان چھڑوانے کے لیے. تو حضرت عباس نے بتایا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. تو آپ سے نے فرمایا کہ ان پیسوں کا کیا بنا جو تم نے اور ام فضل نے، ان کی جو وائف تھی، فلاں فلاں جگہ پر چھپائے تھے. تو انہوں نے بولا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً، حضرت عباس نے کہا یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا تھا اور وہاں سے پھر جب مکہ واپس آ گئے تھے. البتہ اب یہ بات اکارڈنگ ٹو سارے اسکالرس کنفرم ہے کہ یہ تھے مکہ میں ہی، وہاں سے مکہ واپس آئے، اب تک مکہ میں ہی تھے. ان کے اسلام لانے کے بارے میں کہ آخر انہوں نے اسلام کب قبول کیا، اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہمیں ملتی ہیں. ایک رائے یہی ملتی ہے کہ جب مکہ میں ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی یہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. بس پھر ایک رائے یہ ملتی ہے کہ بدر سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جب لڑی جانی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں شخص کو کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ زبردستی آ رہے ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے. ان میں سے ایک حضرت عباس ہی تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا ہو. یہ بیسکلی ڈائریکٹ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا نا، ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ جی انہوں نے فلاں وقت پر ایگزیکٹ اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن ڈفرینٹ پوری سیرت کی سٹوریز جو ہم نے بھی پڑھی ہیں، واقعات دیکھ کر اسکالرز نے اخذ کیا اس میں سے. تو کچھ کے مطابق پھر بدر کے بعد اسلام قبول کیا اس واقعے کی وجہ سے جو میں نے ابھی ابھی سنایا، ان کا اور ام فضل کا اور پیسے چھپانے والا واقعہ. اس کے بعد بھی یہ واپس چلے گئے. اور کچھ کے مطابق اب یہ جو انہیں ہجرت کر کے آئے ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، انہوں نے ہجرت کی ہے، مدینہ کے قریب پہنچے ہیں. تو باہر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، وہاں پر البتہ انہوں نے بیعت کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے کہ تم اپنی ہجرت مکمل کر لو، اندر اپنے خاندان کو چھوڑ کر آؤ اور پھر واپس ہمیں جوائن کر لو. تو یہ اندر گئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، واپس جوائن کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی کو، لشکر کو. تو یہ وہ آخری صحابی ٹھہرائے. ٹھیک ہے. آخری صحابی بنے جنہوں نے ہجرت کی. بیسکلی صحابہ تو اس کے بعد بھی ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا تھا لا ہجرہ بعد فتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی. یعنی ہجرت ویسے تو جو مرضی کرے، لیکن وہ والی ہجرت جس کی فضیلت ہے، جس کی ڈیمانڈ تھی،
جس کو فرض کر دیا گیا تھا، وہ ہجرت اس سے پہلے ہی تھی، فتح سے پہلے تھی. فتح کے بعد آنا جانا وہ والی ہجرت نہیں ہوگی، وہ والی فضیلت والی رتبے والی ہجرت نہیں ہوگی پھر. تو اس سے پہلے 3 صحابہ جنہوں نے گروپ میں جو آئے تھے، جنہوں نے ہجرت کی تھی، وہ آخری گروپ تھا جو گروپ میں صحابہ آئے انہوں نے ہجرت کی. وہ ان میں کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر ابن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ، وہ تینوں تھے. اس کے بعد اب یہ حضرت عباس بن عبد المطلب ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے. اور اس کے بعد جو 3 مزید لوگوں کے ابھی ہم اسلام کا واقعہ پڑھنے لگے ہیں، وہ البتہ مکہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ملے، وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے ہجرت نہیں کی، اسلام انہوں نے قبول کیا. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر لیا. اچھا، اب پھر بہت سارے اسکالرز جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو پہلے سے ہی تھے لیکن مکہ میں رہ رہے تھے. مکہ میں اس وجہ سے رہ رہے تھے کیونکہ مکہ کی جو خبریں تھیں وہ الٹیمیٹلی چاہیے ہوتی تھی نا مسلمانوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی اسپائے، کوئی نہ کوئی جاسوس تو چاہیے تھا جو مکہ کی خبریں، کہ وہ لوگ حملہ تو نہیں کرنے والے، وہ کتنی ہاسٹیلیٹی ہے، کتنا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، کرنٹ افیئرس کے بارے میں ٹی وی وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا کہ نیوز ملے. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں نالج رکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو وہیں پہ رہنے کا حکم دیا تھا کہ آپ وہیں پہ رہیں، آپ مسلمان ہیں لیکن آپ وہیں پہ رہیں اور اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں. تو وہاں کے سرداروں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ ظاہر جھڑپ ہوتی، ان کو نکالتے، کچھ نہ کرتے، کیونکہ ان کا تعلق تو بہت بڑے قبیلے سے تھا. بنو ہاشم اور عبد المطلب تو تمام مکہ کے سردار، بڑے سردار مانے جاتے تھے. ایک سردار ڈیزگنیٹ نہیں ہوتا تھا مکہ میں، لیکن ماننے کے رتبے کے اعتبار سے ان کا رتبہ تو یہی تھا. تو ان کے بیٹے تھے حضرت عباس. خیر دونوں رائے موجود ہیں، یا تو انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا یا پہلے کسی ٹائم پہ کر چکے تھے اور خبروں کے لیے ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا اور ان کا اسلام کو چھپایا گیا. یہ اب انہوں نے جوائن کر لیا ساتھ. اب حضرت عباس کی بہت فضیلت ہے، تمام صحابہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. بلکہ آپ کے وصال سے پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں حضرت عباس کچھ تنگ آ گئے، کچھ صحابہ نے ان کو تنگ کیا، کوئی بات چیت تھوڑی بہت بحث مباحثہ ہو گیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے چچا کو کوئی تنگ نہ کرے، کہ جو چچا ہے وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو ان کو تنگ کرنے کے ذریعے سے کوئی مجھے تنگ نہ کرے، کہ ان کو کہ چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. یہ حدیث ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کا کہا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہم میں نہیں رہے تو ہم آپ کے چچا حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ وہ تمام امت کے لیے دعا. اور اس وقت جو بھی قحط کا مسئلہ تھا یا بارش نہ ہونے کا مسئلہ تھا، جو بھی تھا اس کے لیے پوری امت کے لیے پھر حضرت عمر نے حضرت عباس سے پھر دعا کروائی تھی. اور حضرت عباس کے بیٹے آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو حبر الامہ یا مفسر الامہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ان کے بیٹے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہم نے پڑھ لیا. آگے جا کے مزید پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لشکر آگے گئے ہیں، 10,000 مسلمان. آگے جا کے مکہ کے قریب ایک وادی میں، وادی ایمن، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد مکہ سے نکلے ہیں یہ لوگ، یہ 3 لوگ ہیں جن کا بیسکلی اب ان کو پتا تھا کہ جی اب مکہ تو فتح ہو جانا ہے، بننا کچھ ہے نہیں. یہ لوگ آلریڈی ارادہ، اوپر والے جو 2 ہیں نا، فی الحال ہم ان کی بات کریں گے، یہ دونوں آلریڈی ارادہ کر کے نکل چکے تھے کہ اب ہمیں اسلام قبول کر ہی لینا چاہیے، اب کون سا کوئی بچہ ہے، کچھ بچہ ہے ہمارے ہاتھ میں. تو ان میں سے ایک یہ تھے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. یہ بیسکلی وہ ابو سفیان نہیں ہے جو مکہ کے سردار تھے بنو امیہ سے جن کا تعلق تھا، وہ نہیں ہے. یہ ایک اور ابو سفیان ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا کے بیٹے تھے، حارث بن عبد المطلب. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے تھے نا، تو یہ حارث بن عبد المطلب کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن لگے، تایا زاد بھائی لگے. اور حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے والے تایا تھے. تو یہ اور پھر عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ، یہ کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی نا عاتکہ، 2 پھوپھیوں کا نام ہمیں ملتا ہے پوری سیرت میں. ایک صفیہ، صفیہ کا تو نام بہت فیمس نہیں ملتا ہے، جنہوں نے غزوہ خندق میں جب وہ چڑھا ہے ایک بندہ اوپر قلعے کے اوپر، تو حضرت صفیہ نے ان کو مار کے نیچے گرایا. اور حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر بن عوام، اتنے فیمس صحابی 10 مبشرہ میں سے،
تو حضرت صفیہ کا ذکر ہمیں بہت ساری نریشنز میں ملتا ہے، اور حضرت حمزہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو حضرت صفیہ ان کی بلڈ سسٹر تھی نا، تو وہ بھاگی بھاگی آئی ہیں، تو آپ وسلم نے کہا کہ ان کو روکو، پھر انہوں نے بس کفن دیا، ان کے لیے چلی گئی۔ بہت سارے حضرت صفیہ کے واقعات اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہم نے پڑھے۔ تو مدینہ میں تھی، ہجرت کی تھی، مسلمان تھی۔ عاتکہ جو ہے ان کا ذکر ہم نے پڑھا تھا ایک مرتبہ، غزوہ بدر جب ہوئی تھی اس سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا نا، وہ مکہ میں ہی تھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ، اور سارے قریشیوں کو پھر بتایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر ہر گھر میں، ہر مکہ والے کے گھر پہ آ کے پتھر لگا، یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، پورا پورا تو ہم ریپیٹ نہیں کر رہے، عاتکہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اسلام قبول کیا نہیں کیا، کیا ہوا کیسے ہوا وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ بیٹے البتہ ان کے تھے، اور یہ اپنے والد کی طرف سے نا، یہ جو عبداللہ بن ابی امیہ، یہ اپنے والد کی طرف سے حضرت ام سلمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کے بھائی بھی بنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آئے ہیں خیمے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ملنا چاہا ہے، تو صحابہ نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ملوں گا ان دونوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، ظاہر ہے کچھ ناراضگی کا حق تو بنتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ضرور ہیں، لیکن رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں کہ اعتدال کے رستے کو چھوڑ دیا جائے۔ الٹیمیٹلی کزنس جو ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تو میری مخالفت نہیں کریں گے، یہ تو میرا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں، کھیلا ہوں، انہوں نے تو مجھے دیکھا ہے شروع سے، صادق اور امین ساری میری خصوصیات دیکھی ہیں، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں دیا بلکہ دشمنوں کا ساتھ دیا، میرے خلاف جنگیں لڑی، شاعری کی میرے خلاف، ایسے ایسے الفاظ کہے، تو میرے کزن ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کیا، تو یہ جو احساس ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کا اظہار تو پھر کچھ نہ کچھ انسان غصے میں نکالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس انکار کر دیا کہ نہیں، میں ان سے نہیں ملوں گا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس پر عبداللہ جو تھے وہ اپنی بہن کے پاس گئے ہیں، ام سلمہ، ان کے خیمے میں گئے ہیں، ان سے کہا ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہماری بات سن لیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ معافی تو ظاہر ہے انہوں نے مانگنی تھی نا، پھر اسلام قبول کرنا تھا۔ تو اس پر ام سلمہ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دونوں کو اجازت دیں کہ یہ اندر آئیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیں، ان کو معافی مانگنے کا موقع دیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا، ان کو معاف نہیں کروں گا، یعنی ناراضگی کا ہی اظہار کیا۔ تو اس پر ابو سفیان جو تھے وہ خیمے کے باہر سے ہی اونچا اونچا بولنے لگے کہ کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہماری بات نہیں سنیں گے، تو میں اور میرا بیٹا، ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے، تو ہم دونوں صحرا میں چلے جائیں گے، وہیں جا کے مر کھپ جائیں گے، یعنی ہم واپس مکہ نہیں جائیں گے، نہ ہی کسی اور جگہ پہ جائیں گے، بلکہ صحرا میں جا کے وہیں پہ گم جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے بس۔ تو اس پر ظاہر سی بات ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رحمت للعالمین نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹلی ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ تو اندر بلانے پر پھر ابو سفیان نے شاعری کہی، وہ شاعری جس میں کہ یہی پکچر کھینچی گئی بیسکلی، جب ہم پڑھتے ہیں نا ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق جو ہے اس میں بہت زیادہ پوئٹری مینشن ہے، ٹھیک ہے، عربی میں۔ ہم اب جب اس کو اردو یا انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پوئٹری پھر سائڈ پہ رہ جاتی ہے، اور ہم صرف واقعات پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پوئٹری پرانی کلاسیکل عربک میں ہے، اور ہے بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ، اور اس کی اس طرح سے ٹرانسلیشن تو نہیں کی گئی، لیکن انہوں نے پوئٹری کہی، اور اس میں انہوں نے پرانے حالات و واقعات بھی اپنے بیان کیے، اور اب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا ذکر اور اسلام کا ذکر اور تعریف یہ بھی بیان کی۔ تو ابو سفیان نے پوئٹری کہتے کہتے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک دائی ہمیں، جس نے ہمیں دعوت دی، ہمیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن ہم نے بڑی سرکشی دکھائی اور ہم نے اس کی بات نہ مانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا اور کہا کہ سچ کہا تم نے، یقیناً سچ کہا، مطلب کہ واقعی یہی بات تھی کہ تم لوگوں نے میرے خلاف اتنی سازشیں کی، اتنی سرکشی کی، کزنز ہوتے ہوئے، رشتہ ہوتے ہوئے، اور ابھی بھی ہم رشتوں کو ویلیو دیتے ہیں، لیکن وہ ویلیو نہیں دیتے جو اس زمانے میں بیسکلی ویلیو دی جاتی تھی رشتوں کو، رشتہ داری کو، کہ ان لوگوں کو پرانے پرانے اپنے رشتوں کا پتہ ہوتا تھا، تو تیلے رشتوں کا پتہ ہوتا تھا، کزنز کا، ایون دادا نے اگر 6 شادیاں کی ہوتی تھی تو آگے ان کے بھی بچوں کا فلاں فلاں سے ہمارے لنکس بنتے، سب کچھ ان لوگوں کو پتا ہوتا تھا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، اپنے قریبی قریبی امیجیٹ فیملی بھی تھوڑی سی دور باہر نکل جائے گھر سے، ہمیں آگے ان کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا سین چل رہا ہے، کیا نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، اور پتا ہونا صلہ رحمی میں یہ سارا کچھ آتا ہے، خاندان کو اہمیت دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اہمیت دیں گے، پتا ہوگا تو ہی ظاہر سی بات ہے اپنی فرائض اور ذمہ داریاں پوری کریں گے۔
تو اس طرح پھر ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہیں پر جب پڑاؤ تھا تو ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا، جس کا کئی دفعہ ہم نے ہر مارکے میں ہم نے ذکر پڑا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، وہ اور اس کے ساتھ دو اور لوگ، وہ لوگ باہر نکلے ہیں مکہ سے دیکھنے کے لیے۔ تو باہر جب نکلے انہوں نے وادی کی طرف دیکھا تو ہر جگہ پہ روشنی ہی روشنی تھی۔ بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ میدان میں بکھر جاؤ، دور دور خیمے لگاؤ۔ 10,000 کی تعداد ویسے بھی بہت زیادہ ہے، پیدل 10,000 لوگ آ رہے ہیں، ویسے بھی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے خیمے لگائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دور دور جگہ جگہ پہ روشنیاں کرو، آگ جلاؤ، تاکہ سامنے والوں کو پتا چلے کہ کیسا سما بنا ہوا ہے اور کس طرح روشن لوگ آئے ہیں، اور اب وہ فتح کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ ایک روب اور دبدبا قائم ہونا دشمن کے اوپر، اس وجہ سے ان کو نظر آئے۔ تو یہ جب باہر آئے ہیں تو ابو سفیان کی جب خیموں پہ اور یہ روشنیوں پہ نظر پڑی ہے، تو ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو دوست تھے ان لوگوں نے بات چیت کرنی شروع کی ہے، اور آپس میں کہ جی یہ کون ہے، کون لوگ آئے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ جی وہ خدا کے لوگ آئے ہیں، شاید ہماری مدد کرنے کے لیے، بنو بکر کے خلاف وہ جو پہلے واقعہ ہوا تھا کہ اس میں ہم مل کے ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، وہ اتنے جگرے والے نہیں ہیں کہ وہ لوگ آئیں مدد کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے، اور نہ ہی ان کی اتنی تعداد ہے کہ وہ لوگ آئیں گے۔ تو اس پر الٹیمیٹلی حضرت عباس جو تھے انہوں نے دیکھ لیا۔ حضرت عباس ان کے پاس آئے ہیں ابو سفیان کے پاس، اور انہوں نے ابو سفیان کو بولا ہے کہ جی یہ اللہ کے رسول آئے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ اتنے زیادہ لشکر ہے اور اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ اور انہوں نے ابو سفیان کو بولا، حضرت عباس نے، جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ظاہر ہے ابھی وہ ان کو یہ تھوڑی بتا رہے ہیں کہ میرا یہ سٹیٹس ہے۔ وہ ابو سفیان سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلو میرے ساتھ آؤ، اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان کو لے کر آگے بڑھنے لگے ہیں تو حضرت عمر، یہ تبری میں، تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر مل گئے، حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ شخص آگے نہیں جا سکتا، اس نے اس قدر دل آزاری کی ہے کہ اس کو تو ہم یہیں پہ قتل کریں گے اور ختم کریں گے، یہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو اس پر حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، تم ہمیں آگے جانے دو، اگر یہ بنو عدی کا ہوتا تب بھی تم اسی طرح کرتے، تب بھی نہ تم جانے دیتے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح مت کہیے کہ آپ جس دن آپ اسلام لائے تھے نا، حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اسلام لے کر آئے ہیں تو مجھ کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اگر میرا اپنا باپ خطاب بھی اسلام لے آتا نا تو مجھے اس قدر خوشی نہ ہوتی، مطلب کہ اللہ کے رسول کی خوشی اس میں شامل تھی نا، تو ان کی خوشی کی وجہ سے مجھے آپ کے اسلام کی زیادہ خوشی ہوئی۔ مطلب یہ کہ اسلام جب آتا ہے تو یہ جو ڈفرینسز یا قبیلوں کی وجہ سے اس سب کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت عباس کا سنس نیا نیا اسلام تھا تو ان کو اس چیز کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، یہ بہت زیادہ غلبہ تھا ان کے اوپر قبیلوں اور رشتہ داری اور ان چیزوں کی محبت کا، کہ اس میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہر ڈیسیجن کی جو بیسس ہے وہ یہی ہوتی ہے بس۔ خیر ان کے کہنے پر الٹیمیٹلی ابو سفیان، حضرت عباس جو تھے وہ ابو سفیان کو لے کر آگے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس کو میں نے اپنے خیمے میں لے جاؤ، اور صبح ملاقات کریں گے۔ تو ساری رات، اب اس میں بھی حکمت تھی کہ ان کو کچھ عقل آ جائے اور یہ خود ہی اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو حضرت عباس ساری رات پھر ابو سفیان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہی سچ ہے، اسی طرح ہے، اگر نہ ہوتا تو تمہارے بت تمہاری مدد نہ کرتے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ تو صبح کو پھر ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور یہ جو روایت ہے بخاری میں موجود ہے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیوں ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی اور اگر ہوتا تو آج ہمارے کام نہ آ جاتا، یعنی اگر کوئی اور معبود ہوتا تو وہ تو ہمارے کام آ جاتا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس نے، ابو سفیان نے یہ مان لیا کہ ہاں اللہ ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے ہماری مدد ہی نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہیں کیا اس بات پہ ابھی بھی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ ہاں اس بات پر مجھے ابھی تھوڑا سا شک ہے، یعنی اللہ کی توحید کو مان لیا لیکن اللہ کے رسول کو ماننے میں ابھی انہیں تھوڑا سا شک تھا۔ خیر اسلام کے ڈفرینٹ لیول ہیں، البتہ انہوں نے اسے وہاں پہ اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ریلکٹنٹلی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مانا، لیکن یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دل سے ابھی اس میں قبول کرنے میں مجھے ابھی ہچکچاہٹ ہے۔ آہستہ آہستہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس پر پکے ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی
पक्के मुसलमान होंगे, और आखिर में उन्होंने जंगें भी लड़ी और उनकी आंखें भी जाया हुई जंग में। ये जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जंगें हुई हैं सारी। और इस्लाम वसल्लम के विसाल के बाद भी बहुत सारे लोग जो कि फिर गए थे इस्लाम में, उनमें भी ये दाखिल नहीं थे। यानी अल्टीमेटली इस्लाम जो है इनके दिल में पूरा का पूरा एंटर हो जाता है। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, शुरू का वाकया है ये, बिल्कुल आगाज है जब इन्हें नजर भी आ रहा है कि जी हमारी शिकस्त होने लगी है। और उस वक्त अब ये लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अबू सुफियान वहां पर फिर इस्लाम कबूल करते हैं। उसके बाद फिर आप 20 रमजान अब हो चुका है, ठीक है। एक तो सफर किया, सफर में काफी हफ्ते से ज्यादा का टाइम गुजरा, 10 रमजान को निकले थे। और फिर 2 दिन यहाँ पर हो गए होंगे, दूसरे दिन फिर 20 रमजान को मक्का में एंटर हुए। हजरत जुबैर बिन अव्वाम जो थे वो अलंबरदार थे, और एक लश्कर हजरत साद बिन उबादा का था। हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अंसारियों के सरदारों में से थे ना, अंसार के सरदारों में से एक सरदार थे। और याद होगा आपको हजरत खालिद बिन वलीद का, आपको पता है, उनको महाजिरों का सरदार बनाया गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, और आप सल्लम के साथ भी अलग से लश्कर जा रहे थे। और हजरत साद बिन उबादा जो थे वो चलते जाते थे, और चलते चलते हजरत साद बिन उबादा, जैसे होता है ना ये जंग में वैसे भी जायज है कि सीना अकड़ा के और नारे लगाते हुए जाया जाए। तो हजरत साद बिन अबादा के हाथ में अपना अलम था, और वो कह रहे थे अल-यौमा यौमुल मलहमा, अल-यौमा तस्तहिल्लुल काबा, कि आज सख्त लड़ाई का दिन है और आज काबा को हलाल कर दिया जाएगा। ये जब अबू सुफियान ने सुना है तो वो भागे भागे आप सल्लम के पास गए हैं। आप सल्लम से कहा है कि आपने सुना कि साहब ने क्या कहा? तो आप सल्लम ने कहा कि क्या कहा? तो तो अबू सुफियान ने बताया कि वो कह रहा है कि आज काबा हलाल हो जाएगा। यानी काबा तो हरम है ना, हरम है, हरम हलाल नहीं हो सकता। मतलब हरम में हमेशा कुछ ना कुछ उसकी हुर्मत रहेगी, और उसमें कुछ काम हमेशा हराम रहेंगे, उसको बाकी दुनिया की तरह हलाल नहीं किया जा सकता। तो उनकी जाहिर है हजरत साद बिन उबादा की नीयत ये नहीं थी, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल, सिंस ये लोग काबा के मतवल्ली थे, अबू सुफियान को ज्यादा पता था कि कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है, कौन से अल्फाज का नहीं। तो आप सल्लम ने फरमाया, और ये बुखारी की रिवायत है, सही रिवायत है, आप सल्लम ने फरमाया कि इनसे अलम ले लिया जाए, हजरत साद बिन उबादा से लेकर इनके बेटे को अलम दे दिया जाए। और आपने फरमाया कि उबादा ने ठीक नहीं कहा, बल्कि आज काबा की अजमत का दिन है, ये कहो कि आज काबा की अजमत का दिन है। तो अलम फिर उनके बेटे को दे दिया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जब मक्का में एंटर हुए हैं तो आप सल्लम सब सवारियों पर सवार थे, और आप सल्लम का सर नीचे को झुका हुआ था, और सर नीचे को झुकाकर आप सल्लम मक्का में एंटर हुए हैं, बाकी सारे सहाबा भी। और सबको आप सल्लम ने ये हुक्म दे दिया था कि सिर्फ अमन की बात करेंगे, अमन का हुक्म देंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पहले ही पैगाम पहुंचा दो कि किसी किस्म की लड़ाई नहीं होगी। जैसे आप सल्लम ने दुआ मांगी थी ना अल्लाह से मक्का से निकलने से पहले कि उनको खबर ही ना हो, तो 10,000 के आने के बावजूद मक्का के बाहर जब तक खड़ाव नहीं किया ना, तब तक उनको खबर नहीं हुई कि मदीना से लोग आ गए हैं, हमला करने के लिए मुसलमान आ चुके हैं। आखिरी दिन उन्हें खबर हुई है कि जी हम पर हमला हो रहा है, तो फिर भी उनको अंदर पैगाम पहुंचाया गया कि हम अमन के लिए आए हैं, अमन का पैगाम लेकर आए हैं, इस्लाम का पैगाम लेकर आए हैं। और इस पे फिर जब दाखिल हुए हैं तो एक झड़प सिर्फ हुई है जो हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर के साथ हुई है। कुछ दुश्मन थे जिन्होंने फिर भी फैसला किया कि नहीं हम लड़ेंगे, उन्होंने तलवारें उठाई हैं, तो हजरत खालिद बिन वलीद की फौज पर तीर बरसाए हैं उन्होंने। और जिसके नतीजे में 3 सहाबा की शहादत भी हुई है, हजरत कुर्ज है, हजरत कुबैश है, और हजरत सलमा है, इनकी शहादत भी हुई। और फिर इनमें झड़प हुई है जिसके नतीजे में उनके 13 लोग भी मारे गए। तो आप सल्लम तक जब खबर पहुंची है तो आप सल्लम ने पूछा कि ये क्यों किया गया ना, बास परस की उनसे सवाल किया। तो इस पर हजरत खालिद ने बताया कि उन्होंने इब्तदा की थी, हमने हमला नहीं किया था, मुखालिफिन ने इब्तदा की, तो हमें दिफा में ये करना पड़ा। तो आप सल्लम ने फरमाया कि कज़ाए इलाही यही थी। ये इब्ने साद में ये वाकया लिखा हुआ है, तारीख इब्ने साद में ना। इसके बाद फिर अंदर आने, मक्का में एंटर होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने दरियाफ्त किया कि आप कहाँ ठहरेंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकील ने घर तो छोड़ा ही नहीं, उसने घर को तो छोड़ा ही नहीं कि मैं उसके अंदर ठहरता। तो मैं मकाम खीफ में ठहरूंगा, जहाँ कुरैश ने कुफर की तायत पर बाहम अहद पैमान भी किया था। पर ये तो अलग बात है, मकाम खीफ एक जगह थी, वहां पर आपसे ने फरमाया कि मैं ठहरूंगा।
اور عقیل نے گھر کو چھوڑا ہی کہاں ہے. مطلب عقیل کون تھے یاد ہے آپ کو؟ حضرت علی کے جو بھائی تھے، حضرت حضرت جعفر، حضرت علی، دونوں بھائی تھے، مسلمان تھے، اور یہ عقیل تھے. یہ بعد میں اسلام قبول کریں گے، لیکن ابھی انہوں نے نہیں کیا تھا اسلام قبول، اور مکہ میں یہ رہتے تھے. یہ ابو طالب کے گھر میں یہی رہتے تھے، یہ تینوں ابو طالب کے بیٹے ہیں نا. تو ابو طالب کے گھر میں بیسکلی یہ رہتے تھے. حضرت جعفر تو حبشہ جا چکے، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ جا چکے. تو ان کا گھر، اور عقیل نے پھر کیا کیا تھا، ان کے گھر کو ابو سفیان کو بیچ ڈالا تھا، کسی وجہ سے بیچ دیا ہوگا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عقیل نے گھر کو چھوڑا ہی کہاں ہے کہ میں اس میں اب رہوں، تو میں مقام خیف پہ رہوں گا. تو اس کے بعد پھر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جب انٹر ہوئے ہیں، اس کے بعد ابو سفیان کو بھی یہ پیغام دیا، تم سب کو بتا دو کہ جو جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں رہے گا، جو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا، جو عباس کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا، اور جو اپنے اپنے گھر میں بھی رہ جائے گا، اپنے گھر میں چھپ جائے گا، وہ بھی امن میں ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ سبھی امن میں ہوں گے، باہر نکل کے کوئی جھڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی لڑنے کی کوشش نہ کرے. یہ میسج دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری امن کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلوکیٹ کر دی. تو اس طرح سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں، یا ابو سفیان یا عباس کے گھر میں، یا پھر یہ کعبہ میں جا کر بیٹھ کے بس بسیرا ڈال لیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں گئے ہیں، اور وہاں پر جو 360 بت رکھے گئے تھے، ان 360 بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چھڑی تھی اس کی نوک سے اشارہ کرتے تھے یا ٹھوکتے تھے. دونوں باتیں بیسکلی لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بس وہ اشارہ کرتے تھے ہر ایک کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی آیت پڑھتے تھے سورۃ الاسراء کی، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کی ہی چیز ہے. اور وہ بت گر گر کے ٹوٹتے جاتے تھے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چھڑی سے اس کو ہلاتے تھے تو وہ نیچے گر کے، منہ کے بل نیچے گر کے ٹوٹ جاتے تھے. اس طرح 360 بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم کیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا سب جو بت کے اندر جو بت پڑے ہیں ان کو نکلوا دیا جائے. کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے نا، تو ان سب کو نکلوا دیا گیا، ان کو بھی توڑ دیا گیا. پر پھر حضرت عمر نے اندر جا کر جس قدر تصویریں تھیں، صحیح تصویریں بھی بنی ہوئی تھی اندر کعبہ کی دیواروں پہ، انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھی. ان تصویروں میں انہوں نے یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور ایون کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی تصویر بنائی ہوئی تھی. جن کسی دنوں میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا نا، زمانوں میں، جس زمانے میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا اس ایریا پہ، ان زمانوں میں یہ سب بھی تھا. یہ تصویریں اندر بنی ہوئی تھی. ان ساری تصویروں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹایا، حرم کو ان تمام آلائشوں سے پاک کر دیا گیا. اور حضرت بلال اور حضرت طلحہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر انٹر ہوئے ہیں. اور حضرت بلال فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز ادا کی، کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، یا 6 رکعت نماز ادا کی، یا پھر یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ نے اندر جا کر صرف تکبیریں کہیں اور نماز ادا نہیں کی. تو یہ دونوں روایتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ویسے نماز ادا کرنا اندر جائز ہے. اور زیادہ صحیح روایت اسی کو مانا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر اندر جا کر نماز ادا کی تھی. تو نماز ادا کی. اس کے بعد پھر باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فتح فرمایا. کعبہ میں نماز اور پھر خطبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خطبے میں کیا تھا؟ خطبے کے ورڈ ہم پڑھ لیتے ہیں. خطبے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا میسج دیا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ توحید کو قائم کیا جائے. کیا میسج دیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو اکیلے ہی توڑ دیا. ہاں، تمام مفاخر، تمام انتقامات خون ہائے قدیم، تمام خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہے. مطلب یہ جتنے بھی پرانے طریقے تھے نا، بلا وجہ انتقام لینا، خون بہانا، بلا وجہ کی جنگیں کرنا، فخر کرنا اپنے حسب نسب وغیرہ پر، یہ سب میرے قدموں کے نیچے، یعنی سب ختم. صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آبرسانی اس سے مستثنا ہے.
مطلب کہ حرم کی جو تولیت تھی، یعنی حرم کا خیال جو رکھا جاتا تھا، متولی ہوتے تھے نا یہ حرم کے، کہ چابی کسی کے پاس ہوگی، اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کی پروٹیکشن کا، سیفٹی کا، یہ سب گارڈ کیا جائے گا، یہ قائم رہے گا۔ اور حجاج کی آب رسانی مطلب پانی پلانا، سقایا جسے کہتے ہیں، حجاج کو، حاجی جب آئیں گے ان کی ہاسپٹیلٹی، ان کی مہمان نوازی، ان کو پانی پلانا، یہ سب اس سے مستثنا ہے، مطلب یہ میں ختم نہیں کر رہا، یہ سب جاری رہے گا۔ کعبہ کی حفاظت، کعبہ کو گارڈ کرنا، اس کی چابی رکھنا دروازے کی، اور پھر کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کرنا، جو آج بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور پھر حجاج کا خیال رکھنا، یہ دونوں کام یہ سب جاری رہے گا۔ اے قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا، یعنی جاہلیت سے جو تم لوگوں کو غرور تھا اور نسب کی وجہ سے جو تم لوگ فخر کیا کرتے تھے، یہ سب اللہ نے ختم کر دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، انسان کے لیے کبریائی ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے، انسان جو ہے وہ عاجز ہے، سب مٹی سے بنے، سب حضرت آدم کی اولاد ہے، کسی کو کسی پر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور ہمیں پتا ہے جب خطبہ حجت الوداع ہوگا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ملتے جلتے ہی الفاظ تھے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کی بات کی، فرائض کی بات کی، حقوق کی بات کی، اور پھر الٹیمیٹلی حسب نسب کے اوپر فخر کیے جانے، تکبر کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور جو کسی کو کسی پر اگر فوقیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحجرات کی آیت پڑھی، 49 آیت جو ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تم کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو بے شک ہم نے تخلیق کیا تم میں سے مرد اور عورت، مرد اور عورت سے پیدا کیا تم سب کو تخلیق، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کرم والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کتنا تقوی ہے، وہی اللہ کے قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دیا، اب شراب کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، یعنی جتنے بھی عقائد تھے اور اصول تھے نا، اعمال کے اصول تھے، توحید کا پیغام سب سے پہلے دے دیا گیا، اس کے بعد جو اہم اہم احکامات تھے وہ بتا دیے گئے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کو دیکھ کر خطبہ فرمایا، اس کے بعد مجمع کو دیکھ کر عام معافی کا اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تو اس پر لوگ سارے کے سارے، وہ جیسے بھی تھے، جو بھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا، اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف برادر زادہ ہیں، یعنی آپ ہمارے شریف بھائی ہیں اور آپ کرم والے ہیں، آپ یقیناً ہمیں معاف کریں گے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا، لا تثریب علیکم الجوب اذهبوا فانتم طلقاء، تم پر کچھ الزام نہیں، تم جاؤ، سارے کے سارے آزاد ہو، سب کے سب آزاد ہو، وہی جو حضرت یوسف